वेलकम बैक अज़ीज़ान गिरामी। हम सूरह यासीन कर रहे हैं और आयत 63 से शुरू करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हादिही जहन्नुमुल्लती, ये वही जहन्नुम है, कुंतुम तुआदून, जिसका तुमसे वादा किया जाता था। इस्लौहल यौम, आज के दिन इसमें दाखिल हो जाओ। बिमा कुंतुम तकफुरून, क्योंकि तुम कुफ्र किया करते थे। अल-यौम नख्तिमु, आज हम मोहर लगा देंगे। अला अफ़वाहिहिम, इनके मुँहों पर। व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, तो इनके बात करेंगे इनके हाथ हमसे। व तशहदु अर्जुलुहुम, और इनके पाँव गवाही देंगे। बिमा कानू यक्सिबून, जो कुछ के वो कमाते थे। वलौ नशाउ, और अगर हम चाहें, लतमसना अला आयुनिहिम, तो हम इनकी आँखों को मिटा दें। फस्तबक़ुस सिराता, तो फिर वो दौड़ पड़े रास्ता तलाश करने के लिए। फ़अन्ना युबसिरून, तो वो कैसे देख सकेंगे। वलौ नशाउ, और अगर हम चाहें, लमसख़नाहुम अला मकानतिहिम, तो हम वहीं उनकी जगहों पर ही उन्हें मसख करके रख दें। फ़मस्तताउ, और फिर उन्हें कोई इस्तात ना हो, मुदियन, आगे चलने की। वला यरजिऊन, और ना ही पीछे लौट सकेंगे। ये मुजरिमों से अल्लाह ताला बातचीत कर रहे हैं कि ये मुजरिमों, आज तुम अलग हो जाओ। तुम्हें बताया गया था शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसकी बात न मानो। तुम उसकी बात मानते मानते उसी के ही बंदे बन गए, और तुम्हें भूल गया कि तुम्हें लौट के रब के पास आना है। तो आज इस शैतान के अहकामात पर चलने की वजह से, उस शैतान के पीछे लगने की वजह से, ये जहन्नुम है तुम्हारे लिए। इसी का तुमसे वादा किया गया था। आज सारे के सारे इस पर दाखिल हो जाओ, क्योंकि तुमने कुफ्र किया है, अल्लाह की बातों का इनकार किया है। और आज तुम्हारी ज़बानें नहीं बोलेंगी, तुम्हारी ज़बानों को अल्लाह ताला बंद कर देंगे, मोहर लगा देंगे, सील कर देंगे। ज़बानें बंद कर देते हैं और तुम्हारे हाथ बोलेंगे, तुम्हारे पाँव बोलेंगे। तमाम आज़ाए इंसानी बातचीत करना शुरू कर देंगे, और ज़बान से बात करने की ताकत अल्लाह ताला छीन लेंगे। और अगर हम चाहें तो इनकी आँखें भी मिटा दें, और फिर वो रास्ता तलाश करने में दौड़ते रहें और देख ना पाएँ किस रास्ता चलना है। अल्लाह ताला चाहें, अगर हम चाहें तो हम इन्हें इनकी सूरतें मसख कर दें, और फिर वो आगे चलने की ताकत भी ना रखें, और ना ही वो पीछे लौट सकें। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला इस दुनिया में ये नहीं कर सकते, अल्लाह ताला कभी भी ये कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इसका एक वक्त मुकर्रर किया है। वो बार बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अहले मक्का भी, कुफ़ार मक्का भी, और बाकी अम्बिया को भी उनकी कौमें ये कहती थीं कि अज़ाब ले ही आओ। तो उस वक्त अल्लाह ताला अपने रसूलों के ज़रिए इन्हें फरमाते थे कि तुम्हें मौका दिया जाता है, तुम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तौबा कर लेंगे और अल्लाह की राह लौट आएंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ढटाई में बहुत आगे निकल जाएंगे। तो ये एक वादा जो था इस वक्त का, इस फ़ैसले के दिन का, ये दिन आ गया है। और अब ये फ़ैसला हुआ है कि अब आप देखने लायक भी नहीं रहे, आपको रास्ता भी नहीं मिल रहा, और अब आपकी अल्लाह ताला चाहे तो आपको मिटा के रख दे। लेकिन अल्लाह ताला ने आज के दिन के लिए, आपको फ़ैसले के दिन के लिए मोहलत दी थी। वमन नुअम्मिर हो, जिस शख्स को हम ज़्यादा उम्र देते हैं, नुनक्किस हो फ़िल ख़ल्क़ि, तो हम उसको लौटा देते हैं उसकी पैदाइश के ज़माने की तरफ, पहली खिलकत की तरफ। अफ़ला याक़िलून, फिर क्या वो अक्ल नहीं रखते हैं। जिस शख्स को बहुत ज़्यादा उम्र दे दी जाती है, इतना ज़ईफ़ कर दिया जाता है कि वो हालत पैदाइश की तरफ, जैसे कि उतना ही मासूम, उतना ही ज़ईफ़, उतना ही चीज़ें भूलने वाला, उतना ही मोहताज हो जाता है। किसी को तो हम इतनी उम्र भी दे देते हैं। ये भी अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है कि इंसान इतना ज़ईफ़ हो जाए
کہ پھر وہ بالکل بچوں جیسا ہو جائے. جیسے بچہ عقل کی بات نہیں کرتا، بچہ بار بار بات کرتا ہے، بچہ ضد کرتا ہے، بچہ بیزار ہو جاتا ہے. یہ ساری باتیں جب وہ بچہ ہوتا ہے تو ہم اس کو اس کا بچپنا سمجھ کے اگنور کر دیتے ہیں. بچے کے اعصاب مضبوط نہیں ہوتے، بچہ ڈر جاتا ہے. یہ ساری باتیں بالکل بچپن میں ہوتی ہیں. پھر انسان جب بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، وہ ان ساری چھوٹی چھوٹی کمزوریوں سے نکل کے طاقتور ہو جاتا ہے. مضبوط اعصاب کا، توانا جسم کا، طاقتور اس کے ہاتھ اور پاؤں، اتنا کہ لوگ اس سے ڈرنے لگتے ہیں. اس کی ایک ہیبت ہوتی ہے، اس کا ایک روب ہوتا ہے، اس کی بات چیت میں ایک اثر ہو جاتا ہے، اس کی زبان بہت مضبوط ہوتی ہے. پھر وہ قوا اس کے پھر کمزوری کی طرف چل پڑتے ہیں، اعصاب پھر کمزور ہو جاتے ہیں، قوت گویائی پھر ویسی نہیں رہتی، اور نہ ہی سماعت ویسی رہتی ہے، نہ ہی بصارت ویسی رہتی ہے، نہ ہی یادداشت ویسی رہتی ہے، نہ ہی جان ویسی رہتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اسے واپس اسی ضعف کی حالت میں لے جاتے ہیں. کیا عقل نہیں رکھتے اس بات پر؟ کیا سمجھتے نہیں ہیں؟ کیا عقل نہیں آتی اللہ تعالیٰ کی یہ ایسی نشانیاں دیکھ کر؟ وما علمناہ الشعر، اور ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر تو نہیں سکھائے ہیں. وما ينبغی لہ، اور نہ ہی اس کی ان کو کوئی ضرورت ہے. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ذکر ہے اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سب سے واضح کتاب ہے، قرآن مبین ہے. لینذر، تاکہ اس سے ڈرایا جائے، من کان حیا، اس کو جو زندہ ہے، ویحق القول، اور اللہ کی بات ثابت ہو جائے، علی الکافرین، کافروں کے لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر کہا تھا کفار مکہ نے. یہ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے شعر نہیں سکھایا. تو یہ طے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کچھ بھی سکھایا اللہ تعالیٰ نے خود ہی سکھایا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شعر سکھایا ہی نہیں تو وہ شاعر ہو ہی نہیں سکتے، اور نہ ہی انہیں اس کی کوئی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کلام الہی کے جو وارث ہیں، کلام الہی کے جو امین ہیں، قرآن مبین کے جو امین ہیں، پہنچانے والے ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، اللہ کی محبوب ہستی ہیں، ان کو ضرورت کیا ہے تم جیسے شعراء کے شاعر بننے کی، تم جیسے شعراء کے مقابلے میں کہ تم انہیں شاعر کہو اور وہ شعر کہیں. شعر تو ایک جھوٹا کلام ہوتا ہے. بہت کم شاعر ایسے ہیں جو سچ بات کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے ذریعے، اس قرآن مبین کے ذریعے، اس ذکر اور نصیحت کے ذریعے ان کو ڈرانا ہے جو زندہ ہیں. یعنی یہاں پہ زندگی اور موت والی زندہ ہونا نہیں کہا. اہل علم اور جاہل، آنکھوں والے، اندھے، جاننے والے، نہ جاننے والے. تو جو نہ جاننے والے ہیں وہ مردہ ہیں، اور جو اس کلام کو پہچاننے والے ہیں، اس نصیحت کو حاصل کرنے والے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ زندہ ہیں، تاکہ وہ ان کو ڈرائے جو زندہ ہیں، اور جو کافر ہیں وہ مردہ ہیں. تو وہ کافر پر اللہ کا عذاب، اللہ کا قول، اللہ کا وعدہ اس کلام، اس ذکر اور قرآن مبین کے مطابق سچ ثابت ہو جائے. اولم یرو، کیا وہ دیکھتے نہیں، انا خلقنا لہم مما عملت ایدینا، کہ ہم نے ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے جو چیزیں بنائی ہیں ان میں سے انعامن، مویشی بھی ہیں، چوپائے بھی ہیں، فہم لہا مالکون، پھر وہ ان کے مالک بن گئے ہیں. وذللناہا، اور ہم نے انہیں ان تابع کر دیا ہے، لہم، ان انسانوں کے، فمنہا رکوبہم، ان میں سے کچھ پر وہ سواری کرتے ہیں، ومنہا یاکلون، اور ان میں سے کچھ کو وہ کھاتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان میں سے کچھ چوپایوں میں اور فائدے بھی ہیں، پینے کی چیزیں بھی ہیں. کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ چوپائے اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور یہ بھی اللہ نے اپنے ہاتھوں سے انسان کی خدمت کے لیے بنائے ہیں. وَاتَّخَذُوا، اور انہوں نے بنا لیے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، آلہۃً، معبود، لعلہم ینصرون، تاکہ ان کی مدد کی جائے. لا یستطیعون نصرہم، یہ معبود ان کی
مدد کی کوئی استطاعت نہیں رکھ سکتے، ان کی کوئی مجال ہی نہیں ہے کہ وہ ان کی مدد کریں۔ وہم لہم جند محضرون، بلکہ وہ خود ان بتوں کے لشکری اور حمایتی ہیں۔ فلا یحزنک قولہم، لہٰذا آپ کو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتیں غمگین نہ کریں۔ انا نعلم، ہم جانتے ہیں، ما یسرون، وہ کیا چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور وہ کیا ظاہر کرتے ہیں۔ جو باتیں وہ چھپاتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں، جو آئندہ وہ کریں گے، ظاہر کرتے ہیں اپنے منہوں سے، وہ تو بہت کم ہے۔ جو ان کے دلوں میں کفر ہے، جو ان کے دلوں میں بغض ہے، وہ تو کہیں زیادہ ہے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خود کو غمگین نہ کریں ان کی باتوں سے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جو کچھ بھی یہ کہہ رہے ہیں وہ علی اعلان ہو یا وہ چھپا ہوا ہو ان کے دلوں میں، اللہ تعالیٰ ایک ایک بات کو جانتے ہیں۔ اولم یر الانسان، کیا انسان نے دیکھا نہیں، انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے، فاذا ہوا، تو پھر وہ خصیم مبین، یکایک جھگڑالو ہو گیا ہے۔ وضرب لنا مثلا، اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی، ونسی خلقہ، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ قال، کہنے لگا، من یحیی العظام، کون اس ہڈی کو زندہ کرے گا، کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا، وہی رمیم، اور وہ گل سڑ گئی ہوں گی۔ قل، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، یحییھا الذی، اس کو زندہ کرے گا وہ ذات اسے زندہ کرے گی، الذی انشاھا اول مرۃ، جس نے پہلی بار انہیں پیدا کیا ہوگا، وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر طرح کے پیدا کرنے کو خوب جانتا ہے۔ الذی، وہ ذات، جعل لکم، جس نے بنایا تمہارے لیے، من الشجر الاخضر نارا، ایک سبز درخت سے آگ، فاذا انتم منہ توقدون، اور جس سے تم اس کو سلگا لیتے ہو۔ یہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ بنا دی، پھر یکایک تم وہ آگ سلگا لیتے ہو۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے یہاں انسان کو پہلے اس کی حقیقت بتائی ہے۔ یہ جو بہت جھگڑالو بنا پھرتا ہے، یہ جو بہت کر و فر ہے اس میں، یہ جو اس کی گردن میں بڑے بڑے سریے لگے ہیں، یہ جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، یہ جو اللہ کے پیغام کو بھی رد کر دیا کرتا ہے، کیا آپ نے دیکھا، کیا اس انسان نے اپنی خلقت کو، اپنی پیدائش کو، اپنی اوقات کو پہچانا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ دو حقیر قطروں کی پیدائش ہے۔ پھر جھگڑا کرتا ہے اور رب کے آگے مثال بیان کرتا ہے۔ مجال دیکھو، اوقات دیکھو کہ نطفے سے بنا ہے، اور پھر ہمت دیکھو، بے باکی دیکھو، رب کے سامنے مثال بیان کرتا ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کے سامنے آخرت اور قیامت کا ذکر کیا، تو کئی بار قیامت کا ذکر سننے کے بعد اب انہوں نے کیا کیا؟ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ ایک کافر مکہ عاص بن وائل نے بطحہ سے ایک قبر کی ہڈی کو پکڑا اور اسے ہاتھ سے توڑ دیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں، کیا اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے گا؟ یہ جو ہڈیاں چورا چورا ہو گئی ہیں، گل سڑ گئی ہیں۔ اور ایک مرتبہ ایک اور کافر نے اسی طرح ٹانگ مار کے اپنی ایک قبر کو کھول دیا، اور وہ بہت پرانی بوسیدہ قبر تھی، اور اس کے اندر بالکل بوسیدہ ہڈیاں گلی سڑی پڑی تھیں۔ کہنے لگا کہ یہ جو گلی سڑی چورا چورا ہڈیاں ہیں، کیا یہ دوبارہ سے زندہ ہو جائیں گی؟ اب آپ ہمیں یہ سبق دینے والے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ اسے اٹھائے گا، پھر تجھے مارے گا، پھر تجھے زندہ کرے گا، پھر تجھے جہنم کی آگ میں داخل کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اب ہمارے لیے مثال لے آیا ہے،
تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بتائیے کہ کس نے تمہیں پہلے زندہ کیا تھا؟ تم کیا تھے؟ کیا تم کہیں وجود رکھتے تھے یا 2 قطرے پانی سے اس نے تمہیں بنا دیا؟ اور ان پانی مردہ ہوتا ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہوتی، اس میں سے تمہیں زندگی دی، اور پھر وہ دوبارہ بھی تمہیں بنا سکتا ہے۔ جس نے تمہیں پہلی بار بنایا وہ تمہیں بار بار بنا سکتا ہے، اور اس نے ایک درخت سے تمہارے لیے، ایک ہرے درخت سے تمہارے لیے آگ کا انتظام کیا، وہ یہ کر سکتا ہے تو کیا انسان جو ایک بار بن چکا ہے، جسے سب جانتے ہیں، جسے سب واقف ہیں، ہوا، پانی، مٹی، سب ذرات میں اس کی اور اس کے نشان ہیں قدموں کے بھی، اس کی آواز بھی موجود ہے، اس کو تو ایک بار بلانے کی دیر ہے، دوڑتا چلا آئے گا، قبر میں ہو کہیں پر بھی ہو۔ ایک شخص کی موت کا وقت قریب آیا، اور جب وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو بہت سارا ایندھن، بہت سارا کی لکڑیاں اکٹھی کرنا اور اس میں مجھے ڈال دینا، اور پھر جب میں راکھ ہو جاؤں تو پھر آدھی راکھ کوئلہ جو ہے آدھے لا کر پیس کے سمندر میں پھینک دینا، اور آگے کہیں بہا دینا، کچھ اڑا دینا، کچھ بہا دینا۔ اس کے گھر والوں نے موت کے بعد ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کے ذرات کو حکم دیا، وہ جہاں جہاں تھے، پانی میں تھے، سمندر میں تھے، خشکی میں تھے، سارے ایک ساتھ اکٹھے ہو کر آ گئے اور حاضر ہو گئے اللہ کی خدمت میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تمہیں کیا ضرورت پیش آئی تھی اپنے مردے کو، اپنی میت کو اس طرح سے خراب کرنے کی، جلوانے کی، کوئلے بنوانے کی، اور پھر انہیں پیس کے اڑوانے کی اور سمندر میں بہانے کی؟ تو وہ کہنے لگا کہ یا رب، میں تیرے ڈر سے ایسا کر رہا تھا، مجھے پتہ ہے میں نے زندگی بھر تیری نافرمانیاں کی ہیں، ناشکریاں کی ہیں، تیرے احکامات کی خلاف ورزیاں کی ہیں، اب میں کس طرح تیرے سامنے پیش ہو جاتا؟ تیرے سامنے کھڑے ہونے سے مجھے بہت ڈر لگا، تو میں نے اپنا یہ حشر اس لیے کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بخش دیا، کیونکہ یہ اللہ کے خوف میں آ گیا، اللہ سے ڈر گیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ذرات کو جو موجود ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوبارہ اکٹھا کرنا، دوبارہ کھڑا کرنا مشکل نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بغیر کسی وجود کے تمہیں پیدا کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے وجود کے ہوتے ہوئے، جس سے سب مانوس ہیں کائنات کی ایک ایک چیز، تو دوبارہ نہیں بلا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو تو جو کرنا ہوتا ہے تو بس کہتے ہیں ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اولیس الذی، تو کیا وہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ الذی خلق السماوات والارض بقادر، کیا وہ پیدا کرنے والا آسمانوں کا اور زمین کا، کیا وہ نہیں ہے اس بات پر قدرت رکھتا الا ان یخلق مثلہم، کہ ان جیسے انسان پیدا کر دے؟ بلا، کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، وہ تو بہت زیادہ جاننے والا اور سب کچھ پیدا کرنے والا ہے۔ انما، صرف، امرہ، اس کا حکم یہ ہوتا ہے، اذا اراد شیئا، وہ جب بھی کچھ کرنے کا، کسی چیز کا، کسی بنانے کا، کسی چیز کو مٹانے کا، کسی چیز کو ارادہ کرتا ہے، ان یقول، تو کہتا ہے، لہو، اس چیز کو ہی کہتا ہے، کن، ہو جاؤ، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، بیدہ ملکوت، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، کل شیء، ہر ایک چیز کی، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، سورہ یاسین الحمدللہ اختتام کو پہنچی۔